हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। कुरान हकीम फुरकान हमीद, जिसकी बदौलत अल्लाह ने इस उम्मत को शर्फ व एजाज़ अता फरमाया, बरकतें और रौनकें अता फरमाई। कुरान पाक जिस इंसान की ज़िंदगी में होगा उसकी ज़िंदगी बामकसद बरकत वाली होगी, और जितना इंसान कुरान हकीम से दूर होता चला जाएगा ज़िंदगी बेमकसद और नखुसत का मंबा बनती चली जाएगी। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक के ज़रिए कौमों को इज़्ज़त दी है, और ख़ुद कुरान पाक सूरह बनी इसराइल में फरमाता है कि अल्लाह ने यहदी लिल्लती हिय अक़वम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कुरान की बदौलत बहुत सी कौमों को बुलंद किया और बहुत सी कौमों को पस्त किया। और जिसने कुरान पाक को सीने से लगा लिया, सहाबा इकराम की जमात आप देखिए कि सहाबा इकराम जब कुरान पाक के कारी बने, कुरान पाक को अपना लिया, अल्लाह ने उनको पूरी दुनिया का इमाम बना दिया। जिन पर कोई हुकूमत नहीं करना चाहता था, लेकिन कुरान पाक की बदौलत वो पूरी दुनिया के इमाम और रहबर बन गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक के मुताल्लिक़ खुद इरशाद फरमाते हैं कि अब इंसान ये सोचता है, पूछता है, सवाल करता है कि कुरान पाक जो है वो क्या चीज़ है और किसने नाजिल की है, किसकी किताब है, लेकर कौन आया है, किस ज़बान के अंदर है, आने का मकसद क्या है। ये सारे जवाब इंसान को कुरान ही से मिलते हैं। सवाल पहले जहन में इंसान के आता है कि ये किताब किसकी है। पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बताया कि ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं है। किताब वो है ला रैब फी, जिसमें शक है ही नहीं, ऐब है ही नहीं कोई। पूरी दुनिया मुखालिफीन, नाकिदीन, मुस्तशरिकीन, कुफ़ार, पूरी दुनिया के अरबों खरबों इंसान इस टो में लगे हैं कि कुरान पाक के अंदर से कोई ऐब निकाल के दिखाए। कुरान पाक के अंदर से एक ऐब आज तक उन्हें नहीं मिला। अल्लाह का खुला चैलेंज है, तुम ऐब भी नहीं दिखा सकते, तुम इसकी एक आयत ले आओ। एक आयत नहीं ला सकते, एक सूरत नहीं ला सकते, 10वां हिस्सा नहीं ला सकते, कुरान पाक जैसी एक लफ्ज़ भी तुम नहीं ला सकते। इसलिए डॉक्टर सरोश ने एक किताब लिखी, किताबुल फुरकान के नाम से कुरान की, कि मैंने ये कुरान लिख दिया है। दुनिया कुफर उस पर करोड़ों डॉलर खर्च कर रही है, लेकिन फिर भी वो किताब 1% क्या, जर्रा बराबर भी कुरान पाक से मुमासलत नहीं रखती। उससे पहले भी एक बदबख्त था जिसने कहा मैं कुरान जैसी किताब ला सकता हूँ। उसने लोगों के सामने एक लिखी आयत का, देखो ये कुरान जैसी आयत है। दुनिया जो कुफर के भी बड़े बड़े अदब जानने वाले थे, अरबी अदब जानने वाले, ग्रामर जानने वाले, वो सारे के सारे हंसने लग पड़े कि तेरी अकल पे मातम है कि तू कहता है कि ये कुरान जैसी आयत लाया हूँ। नकल तो कुरान से ही की, लेकिन अकल इस्तेमाल नहीं कर सका। कुरान की सूरा है अल-क़ारिअतु मल-क़ारिअ वमा अदराक मल-क़ारिअ, का खड़खड़ाने वाली, वो खड़खड़ाने वाली अल्लाह ने कहा ना क़यामत को, फिर कहा वमा अदराक मल-क़ारिअ, वो खड़खड़ाने वाली क्या है आपको पता है। अब चूंकि वो एक ऐसी चीज़ है जो पता नहीं चल रही, तो अल्लाह ने कहा तो आपको पता है वो क्या चीज़ है। अब अल्लाह तो सवाल दोबारा करके इंसान को बाखबर कर रहे हैं, मुतनब्बे कर रहे हैं। तो फिर अल्लाह बता रहे हैं कि वमा अदराक मल-क़ारिअ, कि वो ऐसे उस दिन होगा कि पहाड़ ऐसे होंगे और रूई के गालों की तरह उड़ रहे होंगे और लोगों का ये हाल होगा। अब उसने कहा मैं नकल करता हूँ, अल-फील मल-फील वमा अदराक मल-फील, कहता देखो मैंने कुरान के मुकाबले पे ले आया। इतना अपने आप को ज़हीन समझने वाला दुनिया में जलील हो गया। हाथी, फील हाथी को कहते हैं, हाथी मल-फील। भाई हाथी क्या है, तुम्हें क्या पता हाथी क्या है। आगे कह रहा है भाई हाथी का तो सबको पता है, बच्चे को पता है, ये कौन सा इल्हामी तुमने आयत नाजिल कर ली। तो दुनिया में वो भी जलील हो गया और ये भी जलील हो गया
تو قرآن جیسا ایک لفظ کوئی نہیں لا سکتا۔ کعبے کی دروازے پہ 7 مہینے امراء القیس کا قصیدہ لٹکا رہا۔ عرب کے بڑے بڑے شعراء جب شعر کہتے تھے اور فی البدی کہتے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے بڑے صحابہ، وہ ایک دم عام صحابہ بھی جو چلتے چلتے شعر کہنا شروع کرتے۔ عورتیں بھی اتنی بڑی شاعرہ تھیں کہ ایک عورت رات کو شعر کہہ رہی ہے، حیات الصحابہ میں ہے، تطاول هذا الليل واسود جانبه وارقني الله حبيب الاعبه فلولا حزار الله لشيء مثله لزعزي هذا السرير جوانبه۔ اب وہ عورت پڑھ رہی ہے شعر، حضرت عمر نے سنے تو اپنی آرمی کے لیے قانون بنا دیا کہ 4 مہینے کے بعد لازمی ہمارا سپاہی فوجی اپنے گھر جائے گا اس عورت کے شعر کی وجہ سے۔ اور علی رضی اللہ فاطمہ کی قبر پہ کھڑے ہوئے، ذکرت ابا اربا فبت کأننی برد العموم الماضیات وکیل لکل اجماع من خلیلین فرقۃ وکل الذی قبل القمامات قلیل ان افتقاد فاطمة بعد احمد دلیل علی الا یضمک لخلیل۔ صحابی قتل ہو رہے ہیں، پھانسی گلے میں پھانسی گاٹ پر ہے، پھندا لٹکا ہوا ہے، خبیب بن عدی بخاری شریف میں ہے، ولا ابال حین اقتل مسلما علی ای شق کان للہ مصرعی۔ ایسے شعر پڑھ رہے ہیں پھانسی گھاٹ پر، یعنی شعر عربوں کی عادت مزاج میں تھا۔ بدو لوگ بھی شعر و شاعری یوں فی البدی کرتے تھے، قصیدے لکھتے چلے جاتے تھے، بولتے چلے جاتے تھے۔ تو ایسے باکمال لوگوں میں اللہ نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور وہ ادب جانتے تھے۔ آپ اردو جانتے ہیں لیکن اردو کی گرامر نہیں جانتے۔ آج ہمارے لوگ پاکستانی بھی، انڈین بھی، اور جو اردو بولنے والے ہیں، یہ اردو جانتے ہیں، اردو کی گرامر ادب نہیں جانتے۔ اردو ادب کا پتہ ہی نہیں ہے، الفاظ غلط بول رہے ہیں، ایسا ہے یا نہیں؟ ہم تو پٹھانوں پہ ہنستے ہیں کہ وہ اردو غلط بولتے ہیں، لیکن ہم خود بھی غلط بولتے ہیں، بہت سے لفظ غلط بولتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے، لیکن حضور کو اللہ نے جس معاشرے میں بھیجا وہ عربی کے ادب کے اتنے ماہر تھے کہ امراء القیس کی طرح 10 شعر قصیدے لکھے تھے۔ وہ جو بڑا قصیدہ ہوتا وہ کعبے کے دروازے پہ لٹکا دیتے، تو ایک وقت جو دوسرا اس سے اعلیٰ آتا تو پچھلا اتار دیتے۔ اب عرب کے لوگ اتنے ذہین فتین تھے۔ امراء القیس عربوں کا علامہ اقبال تھا، بہت مشہور شاعر تھا، اور حضور فرماتے تھے کہ اس کی زبان مومن ہے، دل کافر تھا۔ حضور سے پہلے فوت ہو گیا تھا۔ اس نے قصیدہ لکھا، اور وہ قصیدہ جو ہے سبع معلقہ کے نام سے مدارس میں اکثر پڑھایا جاتا تھا پہلے، تو وہ لٹکا دیا دروازے پہ، وہ مر گیا۔ اس جیسا قصیدہ آئی کسی کا نہیں۔ سالوں سال 7 مہینے تو گزر گئے، کوئی نہیں لا سکا۔ حضور پر سورہ کوثر نازل ہوئی، تو جب یہ کوثر سنی اس کی بہن نے، تو اس کی بہن زندہ تھی، وہ بھی شاعرہ تھی، اس نے کہا بس میرے بھائی کا کلام یہاں ختم ہو گیا۔ اس ایک صورت میں 7 معلقات آپ ختم، دلائل الخیرات جتنی پڑھتے ہیں نا، اس سے بڑا ہے تھوڑا۔ آپ کا یہ جو قصیدہ ہے، ایک اتنی سی صورت نے اس کو زیر کر دیا۔ اس کے اندر اللہ نے ایسے ادب کے، ایسے گرامر کے اور ایسے اصول وضع کیے ہیں کہ ایک آیت جب اتری نا، وہ کس آیت پر، ایک اور آیت اتری تھی اس کے مقابلے پہ، وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ وَاقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِي، نوح علیہ السلام کے لیے۔ تو وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ، پانی کو حکم ہوا تھا اللہ۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو عرب کے شعراء کہنے لگے اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کلام میں کوئی نہیں کر سکتا۔ دنیا میں کوئی شاعر، کوئی ادیب، کوئی طبیب، کوئی لبیب، کوئی انسان اپنے آپ کو بڑے سے بڑا فلاسفر کہے، وہ اس آیت کی سامنے زیر ہے۔ 7 معلقہ زیر ہو گیا، بڑے بڑے قصائد زیر ہو گئے۔ کیوں؟ اس میں ایک اتنے سے جملے میں خالی 24 عربی ادب کی اقسام ہیں، خالی اتنے سے میں۔ اور عربی ادب والا جانتا ہے کہ اس میں اللہ نے کیا سمندر کوزے میں بند کر دیا، کیا اس کے اندر ادب ہے، کیا اس کے اندر جو ہے اصول وضع ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ یہ بڑے بڑے دجل فراڈ والے دنیا کے کفار جو اسلام سے بغض رکھتے ہیں، کبھی حضور کی توہین کر رہے ہیں، کبھی قرآن جلا رہے ہیں،
کبھی مسلمانوں کے صحابہ کی توہین کرتے ہیں، کبھی مساجد کی توہین کرتے ہیں، کبھی مدارس کی توہین کرتے ہیں۔ اگر اتنی جرت ہے تو قرآن جیسی ایک لفظ لا کے دکھاؤ نا، ایک آیت لا کے دکھا دو۔ قرآن پاک اللہ کی وہ کتاب ہے جس کو کھولتے ہی بندہ پہلے کہتا ہے لا ریب فی، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی عیب۔ پھر اللہ نے ایک اور کمال رکھا، کتاب ھذا کتاب اللہ لا ریب فی وھذا نبی اللہ لا عیب فی، یہ کتاب ہے جس میں عیب نہیں، وہ نبی ہے جس میں بھی کوئی عیب نہیں۔ کتاب میں بھی عیب نہیں آج تک کوئی نکال سکا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بھی عیب کوئی نہیں نکال سکا۔ ہاں جو اتنی شادیاں کی، بھائی شادیاں کی ہیں نا، تو اس میں عیب کی کون سی بات ہے؟ اور پھر یہ آپ کوئی عیب نکال کے دکھائیں حضور کی ذات میں، پرسنل لائف میں۔ دنیا کفر جب مخالف ہوتے ہیں، یہاں دیکھیں نا ایک دوسرے کا کیا حال کر دیتے ہیں، سیاستدان بھی کیا کیا ویڈیو نکال لیتے ہیں۔ آپ اسلام کے دشمن ہیں اور صدیاں گزر گئی ہیں، آپ نہ قرآن میں کوئی عیب نکال سکے، دنیا کفر کو میں کہہ رہا ہوں، اور نہ اسلام کے ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی عیب نکال سکے۔ چیلنج ہے، قرآن بھی چیلنج کرتا ہے، ہم بھی کرتے ہیں، آؤ آج نکال کے دکھاؤ۔ تو اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی اس کی حقانیت کی؟ پھر اللہ سے پوچھا ہم نے، یا اللہ یہ کتاب تورات بھی تو اتری تھی، انجیل بھی اتری تھی، زبور بھی اتری تھی، صحف موسیٰ، صحف ابراہیم بھی اترے، شیز بھی اترے، چھوٹے چھوٹے کتابچے اترے یعنی صحف، اور پورا کتاب شریعت اتری، کہ یا اللہ ان میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ فرمایا یہ کتاب ہے، وہ کتابیں تھی، یہ کلام ہے، وہ پورا کا پورا یوں مل گیا، یہ پورا یوں نہیں ملا۔ کیوں نہیں ملا اس طرح کا؟ اس کی وجہ ہے وہ پورا کا پورا کتاب تورات اکٹھی ملی، انجیل اکٹھی ملی، زبور اکٹھی ملی، صحف اکٹھے ملے، قرآن اکٹھا حضور علیہ السلام کو نہیں ملا۔ کیوں؟ کہ وہ کتابیں تھیں، لکھی گئی تھی، یہ کلام ہے، اللہ نے بولا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہی تو امام احمد بن حنبل کہتے تھے جب معتزلہ، جب انہوں نے مامون الرشید کو اپنے نرغے میں لے لیا بادشاہ کو، اور داؤد بڑا معتزلی تھا، اس نے کہا دیکھو یہ قرآن مخلوق ہے، جیسے تورات مخلوق، انجیل مخلوق، جیسے انسان مخلوق، فرشتے مخلوق، قرآن بھی مخلوق ہے۔ امام صاحب نے فرمایا نہیں نہیں نہیں، قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ کی صفت ہے، کلام متکلم کی صفت ہوتی ہے، میں بول رہا ہوں یہ میری صفت ہے، میرے اندر سے نکل رہا ہے بولنا۔ قرآن بھی اللہ کے اندر سے نکلا، اللہ کے زبان قدرت والی سے نکلا، کلام اللہ کا ہے، اللہ جب سے ہے قرآن اس وقت سے ہے، اللہ رہے گا قرآن بھی رہے گا، قرآن کے دشمن نہیں رہیں گے، اور آج تک پہلے بھی نہیں رہے، لیکن قرآن قیامت تک رہے گا۔ تو فرمایا کلام متکلم کے اس پر آپ کو 3 بادشاہوں کا دور جیل میں گزارا، 3 بادشاہوں کا، مامون الرشید، معتصم باللہ، واثق باللہ، عباسی 3 خلفاء کا جیل میں گزارا، اور آپ کو کوڑے مارے جاتے تھے، پوری دنیا ایک طرف ہو گئی ڈر کے، بادشاہ کے خوف سے۔ آپ نے فرمایا نہیں نہیں میں نہیں ہٹوں گا، اس لیے آپ کو امام اہل سنت کہا جاتا ہے۔ اور آپ فرماتے تھے کہ اے مامون، اے معتصم باللہ، واثق باللہ، تم بھی اپنا ظلم آزما لو، میں بھی اپنی برداشت آزما لیتا ہوں، لیکن تمہارے اور ہمارے جنازے فیصلہ کریں گے حق پر کون ہے۔ جب امام صاحب کا جنازہ اٹھا 25,000 کافر مسلمان ہو گیا، اور جنازہ کیا تھا؟ سمندر تھا انسانوں کا، اور ان بادشاہوں کا آج کوئی نام لینے والا نہیں ہے، تو جنازے فیصلہ کر دیتے ہیں ان حق والوں کا۔ تو قرآن پوچھا، قرآن کہاں سے آیا؟ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ اللہ رب العزت نے اس کو نازل کیا ہے، تنزیل، انزال نہیں، انزال ایک دم اتار دینا ہوتا ہے، تنزیل آہستہ 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 اتارا ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ، یہ اتارا ہے کس نے؟ رب العالمین، رب نے، اللہ نہیں کہا، رحمان نہیں کہا، کوئی اور صرف بیان نہیں کی، رب کہا، یعنی جو عالمین کا پالنے والا ہے،
یعنی عالمی رب پیار سے پالنے والا، جیسے ماں باپ پالتے ہیں، تو رب اس لیے کہا کہ یہ قرآن پیار سے سمجھانے کی چیز ہے، ڈنڈے کے ساتھ نہیں۔ یہ جو بچوں کو مار کے، میں 1995 میں ایک جگہ حفظ پڑھاتا تھا، تو میں ڈنڈا یوں ہاتھ میں پکڑا ہوا، بچے وہ شرارتی ہوتے ہیں، اب وہ کھانا کھا رہے تو میں ان کو ڈنڈے سے ڈرا کے کہ شور نہ کرو، تو مولانا عبداللہ شہید رحمۃ اللہ علیہ ایک دم آ گئے، تو مجھے پتہ نہیں تھا کہ وہ تشریف لائے ہیں، تو انہوں نے آ کے یوں میں ڈنڈا کیا ہوا تھا، انہوں نے ڈنڈا ایک دم پیچھے سے آ کے میرے ہاتھ سے چھین لیا اور مجھے بڑے پیار سے کہنے لگے، بیٹا یہ انسانوں کے بچے ہیں، ان کو پیار سے پڑھائیں گے تو یہ سیکھ لیں گے۔ اب وہ جملہ مجھے ایسا لگا دل پہ کہ میں نے اس کے بعد کبھی ڈنڈا ہی ہاتھ میں نہیں پکڑا سمجھانے کے لیے، ڈرانے کے لیے۔ اس کی وجہ کہ ہمارے یہاں ڈنڈے کے ذریعے پڑھایا جاتا ہے، خوف ڈرا کے، مار مار کے حفظ کرایا جاتا ہے، یہ طریقہ نہیں ہے۔ اللہ نے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ یہ کہہ کے بتایا کہ یہ پیار سے اللہ نے دیا ہے ہمیں، اللہ ہم سے پیار کرتا ہے، تو اللہ رب العزت چاہتا یہ ہے کہ آپ جس کو سکھائیں اس سے بھی پیار کے ساتھ ہی اس کو منتقل کریں، ڈنڈے کے ساتھ نہیں، مار کے نہیں، اور اکثر مار کے بچے کو ڈرا دیتے ہیں۔ اچھا، اب یہ لے کر کون آیا ہے؟ اللہ نے اتارا ہے اس کو، تو وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نزل علی روح الامین، اس کو لے کر آئے ہیں روح الامین، جو امانت میں فرشتوں میں سب سے ٹاپ کے ہیں، سب سے اللہ کے قریب ہیں، اللہ کو ان پر اعتماد ہے، معتمد خاص ہیں اللہ کے فرشتوں میں، اور وہ روح الامین جو لیلۃ القدر کی رات میں بھی اترتے ہیں، سورہ قدر میں ہے نا۔ اب وہ جبرائیل علیہ السلام ہیں، یہ روح الامین قرآن لے کر آئے ہیں، بھیجا کس نے ہے؟ اللہ نے۔ لایا کون ہے؟ فرشتہ جبرائیل۔ کہاں آیا؟ کسی گھر پہ، کسی لائبریری پہ کا نہیں، کسی پہاڑ پہ نہیں، کہاں آیا؟ علی قلبک، قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ آیا۔ لتکون، کیوں آیا؟ حضور کے سینے پہ آیا، اور قرآن پاک کو اتارا گیا قلب محمد پہ، چونکہ لوح محفوظ میں یہ محفوظ تھا، سب سے بہترین جگہ لوح محفوظ تھی۔ اللہ نے قرآن پاک کو لوح محفوظ میں زمین و آسمان کے بننے سے ہزاروں سال پہلے محفوظ کر دیا تھا، وہاں کوئی نقب نہیں لگا سکتا تھا، اس میں جھوٹ فراڈ شامل نہیں کر سکتا تھا۔ اللہ نے پھر اس کو بیت معمور آسمان دنیا پہ اتار دیا، وہاں بھی محفوظ جگہ تھی، فرشتوں کا پہرا تھا۔ اللہ نے پھر اس کو زمین پہ اتارنا تھا، زمین پہ بڑی جگہ دیکھی، اللہ کی نظر کہاں پڑی؟ اللہ اس کو اتار دیتا، کعبے پہ اتار دیتا، بیت مقدس پہ اتار دیتا، اللہ تعالیٰ اور بڑی بڑی مقدس جگہ ہیں وہاں اتار دیتا۔ کائنات میں لوح محفوظ کی طرح اگر کوئی بہترین جگہ تھی تو وہ قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ اللہ نے حضور کے قلب پہ اتارا اور واسطہ جبرائیل علیہ السلام کو بنایا، اور کلام اللہ کا ہے، کتاب نہیں ہے، اور یہ اتری ہے علی قلبک لتکون من المنذرین، اس لیے اتاری ہے تاکہ آپ لوگوں کو ڈرائیں، لوگوں کو بتائیں کہ گناہ کا یہ وبال ہے، نیکی کا یہ صلہ ہے۔ انذار ڈرانے کو بھی کہتے ہیں، سمجھانے کو بھی کہتے ہیں۔ آپ لوگوں کو بتائیں کہ یہ گناہ ہے، اس کی یہ سزا ہے، نیکی کرو گے یہ جزا ہے۔ اب یہ انذار جو ہے، یہ سمجھانا جو ہے، یہ قرآن پاک کا مقصود ہے، یہ مشن رسالت ہے۔ حضور کا مشن کیا ہے؟ ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، حضور اللہ کی طرف بلاتے تھے، قرآن کی طرف بلاتے تھے، یعنی جو لوگ قرآن کی طرف بلاتے ہیں وہ نبی کا کام کر رہے ہیں۔ جو قرآن سے ہٹ کر ادھر ادھر کے قصے کہانیاں سنا کے لوگوں کو بس ٹائم پاس کرتے ہیں، وہ نبی کا کام نہیں کر رہے، وہ تو شعر و شاعری کا کام کر رہے ہیں، وہ تو شعراء کے کام میں لگے ہوئے۔ تو اب نبی کا کام کیا ہے؟ لوگوں کو قرآن بتانا، قرآن کے ذریعے سمجھانا، اور یہی قرآن پاک ہدایت کا ضامن ہے۔ اور اسی لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے، آپ نے آخری وقت میں نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا، یا رسول اللہ آپ ہمیں کوئی نصیحت کریں۔ ایک دن آپ نے اتنی لمبی نصیحت کی
اور آپ نے احوال آخرت کو بیان کیا، آپ نے فرمایا فتنے رونما ہوں گے، اتنے فتنے ہوں گے کہ تمہیں ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا، تم اپنے ایمان کو بچانا مشکل میں پالو گے، اور ایک فتنے کے بعد دوسرا، ایک کے بعد تیسرا یوں آئے گا۔ کہا یا رسول اللہ ہم کیسے بچ سکتے ہیں ان فتنوں سے؟ فرمایا تم مضبوطی سے تھام لینا اللہ کی کتاب کو، قرآن کو پکڑ لینا، تم فتنوں سے بچ جاؤ گے۔ تو قرآن سے جڑ جانا ہی فتنوں سے بچنا ہے۔ تو اب یہ فرمایا لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، یہ ڈرانے کے لیے ہے قرآن، خالی میتوں کے پڑھنے کے لیے نہیں ہے، خالی شادیوں میں عورتوں کے اوپر یوں سر پہ رکھ کے دلہن کو گزارنے کے، یہ تو ہے ہی نہیں مقصود اس کا۔ عدالتوں میں قسمیں کھانے کے لیے نہیں ہے، ہاتھوں میں پکڑ کے ویسے اپنی بات منوانے کے لیے نہیں ہے، جھوٹ بول کے الیکشن میں قرآن پاک ہاتھ میں رکھ کے چھوٹا سا ہر بندے کا ہاتھ یوں رکھ کے قسم کھاؤ مجھے ووٹ دو گے، ان کاموں کے لیے نہیں ہے۔ کس کے لیے ہے؟ ڈرانے کے لیے، سمجھانے کے لیے، ترجمہ تفسیر۔ اور یہاں لوگوں نے اصل چھوڑ دیا، بس قسموں کے لیے رکھ لیا، شادیوں کے لیے رکھ لیا، عدالتوں کے لیے رکھ لیا، اور جیبوں میں رکھا ہوا ہے کس کے لیے؟ قسمیں لیں گے، وعدے لیں گے۔ تو یاد رکھیں اصل چیز سے ہٹ گئے اور اس چیز میں پڑ گئے۔ اب فرمایا کس زبان میں ہے؟ کیا اس کو اردو میں پڑھا جا سکتا ہے؟ فارسی میں پڑھا جا سکتا ہے؟ مفسرین نے لکھا، فقہا نے بھی لکھا کہ قرآن پاک کو خالی ترجمہ پڑھنا جائز نہیں ہے، یعنی آپ عربی کو پڑھیں ہی نہ، خالی ترجمے والا قرآن پاک پرنٹ کر دیں اور کہیں جی یہ قرآن پاک ہے، وہ قرآن نہیں ہے۔ قرآن پاک کا کوئی لفظ کا پورا ترجمہ کوئی نہیں کر سکتا، ہاں قریب قریب ترجمہ ہو جاتا ہے، عربی میں، فارسی میں، انگلش میں، کسی بھی زبان میں ترجمے ہوئے ہوئے ہیں، لیکن وہ پورا ہو بہو ترجمہ نہیں ہے، ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ دنیا میں سب سے زیادہ فصاحت والی زبان عربی زبان ہے۔ عرب بولنے والے کو کہتے ہیں، عجم گنگے کو کہتے ہیں۔ عجم کو عجم اس لیے کہتے ہیں کہ جاہل ہیں، بول نہیں سکتے، یعنی ان کے پاس وہ نہیں ہے جو فصاحت عربوں کے پاس ہے، اور وہ دلیری بھی جو اللہ نے اس قوم کو دی ہے وہ بھی عجم کے پاس نہیں ہے۔ جو دین کی خدمت ان لوگوں نے کی ہے، آج ہم تک دین پہنچا ہے، یہ عربوں کا کمال ہے، ورنہ ہمارے تو باپ دادا مسلمان تھے ہی نہیں۔ اگر پچھلی نسلوں کو دیکھیں، آج پوری دنیا میں اسلام کون پہنچائے؟ عربوں نے پہنچایا۔ اب اللہ نے فرمایا بلسان عربی مبین، یہ عربی زبان میں ہے، اور ایسی واضح زبان ہے کہ اس زبان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، اور ایسی فصاحت والی زبان ہے کہ اس کے ایک ایک حرف کا بھی معنی ہے۔ انگلش کے ABC کا کوئی معنی نہیں، اردو کے الفاظ حرف ہیں ان کا کوئی معنی نہیں، فارسی کے کوئی معنی نہیں، عربی کے ہر لفظ کا معنی ہے، الف کا بھی معنی ہے، با کا بھی معنی ہے۔ اس لیے جب آپ اللہ کا دیکھیں، اللہ اور محمد، ان دونوں میں اگر آپ ایک حرف ہٹا بھی دیں، اللہ نے ایسی تاثیر رکھی ہے تو معنی چینج نہیں ہوتا۔ اللہ کا الف ہٹا دیں، للہ، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، پھر لام ہٹا دیں، خالی لہو بچ جائے گا، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، پھر لام پھر ہٹا دیں، ہو بچ جائے گا، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، یعنی اللہ ہی ہے، چاہے آپ ہر حرف ہٹا دیں۔ عربی کا ایسے کمال ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی آپ ہر ایک ایک حرف کو ہٹا دیں، میم ہٹائیں، حمد، محمد تعریف جس کی جائے، حمد وہ بھی تعریف ہے، اور پھر ہا بھی ہٹا دیں، مد، مد کھینچنے کو کہتے ہیں، آپ لوگوں کو دوزخ سے جنت کی طرف کھینچنے والے ہیں، اور پھر آپ کو میم کو بھی ہٹا دیں، دال بچ جائے گا، دال دا یعنی دعوت دینے والا، حضور جنت کی دعوت دینے والے۔ اب آپ دیکھیے اللہ نے یہ فصاحت کسی اور زبان میں نہیں رکھی، تو اس لیے فرمایا بلسان عربی مبین، عربی زبان میں ہے۔ یہود آ گئے حجاج کے پاس، حجاج بن یوسف ظالم تو بہت تھا، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ساری امتوں کے ظالم ایک پلڑے میں ہوں تو اس امت کا ظالم حجاج ایک پلڑے میں بھاری ہوگا، اتنے ظلم اس نے کیے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ بعض کا فاسقوں سے، بدکاروں سے بھی دین کا کام لے لیتے ہیں۔ یا لوگ کہتے ہیں جی ہر بندے کو، کوئی بدکار، بدماش، فاسق آدمی کوئی اچھا کام کرے نا تو لوگ اس کی پیچھے پڑ جاتے ہیں، او جی یہ دیکھو جی یہ کیا
100 چوہے کھا کے حج کو چلا، بھائی اللہ اس سے کام لے رہا ہے، ہو سکتا ہے یہ اللہ کی طرف سے لکھا ہوا فیصلہ ہو۔ اللہ نے امت کے بڑے بڑے بدکاروں سے کام لیا ہے دین کا۔ اللہ دین کا کام کسی سے بھی لے سکتا ہے، مچھروں سے لے سکتا ہے، اب نمرود کے لیے اللہ تعالیٰ ابابیل سے لے سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایک چلتے پھرتے انسان سے نہیں لے سکتا؟ ہے تو نبی کا امتی نا، گناہ گار ہے لیکن ہے تو امتی حضور کا نا۔ اللہ کے ہاں اس کی ویلیو کیا ہے آپ کو پتہ ہے؟ کسی گناہ گار کی ہمیں کیا پتا، ہم سے زیادہ اس کی ویلیو ہو۔ کسی گناہ گار کو مرد ہو یا عورت ہو، جتنا چاہے بھٹکا ہوا کیوں نہ ہو، کبھی حقیر نہ سمجھے۔ جس بندے نے کسی بدکار کو، گناہ گار کو، خطاکار کو، ظالم کو، جابر کو حقیر سمجھ لیا، وہ یہ تو ایسے ہی ہے، بس یہ بندہ اس دن اپنا سمجھ لے کہ اس کا ریورس ہو گیا ہے، اس کے اعمال خود ضائع ہو گئے، اور اس کے بھی حدیث موجود ہے۔ تو حجاج جیسے ظالم سے اللہ نے کام لیا کہ یہ اعراب لگائے، زیر زبر جو قرآن پاک پہ ہے نا، یہ پہلے نہیں تھے۔ جب نازل ہوا تو زیر زبر تو تھے ہی نہیں، زیر زبر تو اس کے موجد ہی علی المرتضیٰ ہیں، شیر خدا۔ آپ نے زیر زبر، یہ گرامر صرف نحو کے بانی ہیں آپ، تو یہ آپ جو زیر زبر پڑھتے ہیں نا قرآن پاک، اب آپ عجم کے لوگ کیسے پڑھتے ہیں، پتہ کیسے چلتا کہ یہ زبر ہے یا زیر ہے، ادھر یہ پیش ہے؟ تو یہ آپ جتنا قرآن پڑھتے ہیں یہ سیدھا ثواب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پہ نازل ہوتا ہے، شیر خدا کو اس کا ثواب ملتا ہے، چاہے آپ پہنچائیں یا نہ پہنچائیں۔ تو آج ہم نے تراویح میں سنی، جتنے تراویح پڑھتے ہیں تو یہ ثواب ایک عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مل رہا ہے زیادہ، اور دوسرا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مل رہا ہے۔ ہم تو ان دونوں کے ماننے والے ہیں نا، ہم تو ساروں کے ماننے والے ہیں، 5 کے بھی نہیں ہیں، یاد رکھیے گا، 1 کے نہیں ہیں، 2 کے نہیں ہیں، 3 کے نہیں ہیں، آپ سارے بولتے جائیں۔ 1 کے ہیں، کسی 2 کے ہیں، 3 کے ہیں، 4 کے ہیں، 5 کے ہیں، ہم کس کے ہیں؟ سارے صحابہ کے ماننے والے۔ اب بتائیں جوڑ ساروں کو ماننے میں ہے یا 4 5 3 1 2 کو ماننے میں ہے؟ ہم تو بڑوں کی بات کرتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں ساروں کو مانو۔ ہم زیادہ پرامن ہیں یا جو کہتے ہیں نہیں 5 کو یا 4 کو یا 1 کو یا 2 کو مانو؟ ہم پرامن ہیں، اور ہم امن ہی چاہتے ہیں کہ امن اسلام کے اندر ہے، اور اسلام ساروں کو ماننے کا نام ہے۔ جو ساروں کو نہیں مانتا وہ اسلام والا آپ اتنا تو ماشاءاللہ آپ کا فتویٰ چل گیا، آپ کا بھی دل کہتا ہے کہ ہم ساروں کو مانتے ہیں۔ اب یاد رکھیں کہ حجاج نے کہا زیر زبر لگاؤ، اس نے کہا یہ تو بیچارے پڑھ نہیں سکتے، چونکہ فتوحات آگے ہو رہی تھی، عجم آ رہے تھے زیادہ، تو اس نے اس پہ اعراب لگائے۔ جب زیر زبر لگا رہا تھا تو یہود کی ایک بڑی جماعت آئی، اس نے آ کر کہا حجاج ہم آپ سے کچھ سودا کرنا چاہتے ہیں۔ کہا بولو۔ کا سودا یہ ہے کہ آپ کے قرآن میں سورہ کہف کے اندر ایک لفظ ہے کہ حضرت خضر اور موسیٰ علیہ السلام یہ دونوں پیغمبر ایک بستی میں گئے اور وہاں ان سے کہا ہمیں کھانا دے دو، بھوک لگی ہوئی ہے، مسافر ہے، بستی کے لوگوں نے کھانا نہیں دیا۔ 2 نبی آئے ہیں بنی اسرائیل کے، اور وہ بستی بھی یہودیوں کی تھی، اور اپنے نبی کو کھانا نہیں دیا اور کھانا نہیں دے رہے۔ تو ہمیں بڑی شرمندگی ہوتی ہے جب قرآن پڑھا جاتا ہے فَأَبَوْا أَن يُزَيِّفُوهُمَا، فَأَبَوْا انہوں نے انکار کر دیا، أَن يُزَيِّفُوهُمَا کہ ہم آپ کی مہمان نوازی نہیں کرتے۔ بس آپ ایک کام کریں، با کا نقطہ اٹھا لیں، اوپر لگا دیں، یہ تو نیچے سے اوپر آپ نے کیا نا نقطہ، بس ایک نقطہ اور لگا دیں۔ با تو نیچے سے اوپر لے آئے نقطہ، وہ تو اضافہ نہیں ہوا نا، وہ خالی چینج ہوا، ایک بس اضافہ کر دیں